सुबह 1 बजे मन की बात। शोबे खबर की पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपनी मेज़बान मुबशिर रफ़ाई का खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाएँ। नाजरीन, समाज के पसमानदा तबकों के लिए सरकारी सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम किए जाते हैं और कई फलाही स्कीमें मुतारिफ़ की जाती हैं, उनको तरतीब दिया जाता है इसी चीज़ को देख कर कि पसमानदा तबके मुस्तफ़ीद हों। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत शहरी और देही इलाकों में रहने वाले उन लोगों को मकान बनाने के लिए माली मदद फराहम की जाती है, मकान बनाना जिनके बस की बात नहीं होती है। प्रोग्राम के आज के शुमारे में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसी मौजू पर बात करेंगे। और आज के शुमारे में हमने जिन मेहमानों को दावत दी है, मैं उनका तारुफ कराई देता हूँ। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं देही तरक्की महकमा कश्मीर के डायरेक्टर जनाब काजी सरवर साहब, और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मुर्तज़ा रशीद साहब। आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हाजिन हैं, हाजिन जो कि ब्लॉक है ज़िला बांडीपोरा का। आप दोनों का इस्तकबाल है स्टूडियोज़ में। काजी सरवर साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और देही इलाकों में इसके ये दो कंपोनेंट हैं, शहरी और ग्रामीण। जैसे हमने आगाज़ में कहा कि कुछ पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मकान बनाने के लिए माली मदद दी जाती है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, ये कब मुतारिफ़ हुई, मौजूदा सूरत हाल क्या है, जहाँ तक हम ख़ासकर कश्मीर की बात करेंगे, इसके बारे में हमें मुख्तसर से बताइए। जी, पहले मैं आपको बताऊं कि जब मुल्क आज़ाद हुआ जी, उसके बाद पहले जो रेफ्यूजीज़ आ गए थे, तो तब से ये कंसेप्ट आ गया कि हम उनको रेफ्यूजीज़ को हाउसिंग दे, कुछ मकान दे जहाँ पे वो गुजर बसर कर सके अपनी ज़िंदगी। बाकी जी उनके बच्चे हैं, बाकी हैं जी। तो ये तो प्रायोरिटी रही गवर्नमेंट की तरफ से बराबर, जब से इंडिपेंडेंस हो गई हमारी। तो बाद में बहुत सारे स्कीमें आ गई, रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उनके साथ इनको एक कंपोनेंट हाउसिंग के लिए रखा गया। उसके बाद जवाहर रोज़गार योजना वो 85 में हो गई, उसमें एक कंपोनेंट रखा 6 to 10%, फिर उसको इंक्रीज़ किया जी। मगर टोटली जो हम कहेंगे कि रूरल हाउसिंग के लिए स्कीम आ जाए, वो 1996 में इंदिरा आवास योजना आ गई जी। तो इंदिरा आवास योजना के बाद आफ्टर 2016 में, जनवरी 2016 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इम्प्लीमेंट करने के लिए हिदायत दिए गए जी। तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो पुराने जो अभी तक जो हाउसिंग दी गई थी, हाउसिंग जितने भी लोगों को दिया गया था, उसमें कंप्लेंट्स भी आ गई थी कि ठीक से नहीं देखे, मतलब जो बेनिफिशरीज़ एक्चुअल बेनिफिशरीज़ हैं उनको नहीं मिल रहा है, या कुछ और वजूहात की, और बहुत सारे जो गर्ल्स जो हैं, फैमिलीज डिवाइड हो रही हैं और मतलब हाउसिंग के लिए और डिमांड हो रही है। किसी आदमी को एक मकान दिया था तो उसकी फैमिली का साइज़ बढ़ गया, अब वहाँ पे दूसरे की ज़रूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम 1 करोड़ उन्होंने कहा कि टारगेट रखा कि 1 करोड़ 2022 तक हम करेंगे अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। हम 2022 एंडिंग तक, मार्च एंडिंग तक पूरे मुल्क में देंगे। उसमें उन्होंने जो बेस उन्होंने रखा कि जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, तो वही बेस उन्होंने रखी कि जो वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि कौन हाउसलेस है। उसमें से बहुत सारे पैरामीटर्स थे, उनको डिफाइंड किए थे कि उसमें इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उनकी, जो कच्चे घर हैं, कच्चे घर में गुजार करते हैं, उधर रहते हैं, या इसके अलावा उनका जो स्टेटस है, फैमिली स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से, और ये जो लैंडलेस थे जी वो कितने हैं, और जिनके कच्चे घर हैं जी, तो प्रायोरिटी उनको ही देनी थी। उसमें से उन्होंने जो सिलेक्शन जो हो गई थी, उसमें कहा कि जो 16 से 59 से जायद, जिनके पास 16 से 59 एज जो है जी, उसके अलावा अगर उनको उस कैटेगरी में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी। मानो ओल्ड एज जो 59 से प्लस ज़्यादा के उनके हैं जी, या उसके अलावा जो फैमिली है जहाँ पे उसका कोई मर्द नहीं है वहाँ पे जी, इसी कैटेगरी में उनको उन फैमिली मेम्बर्स को दिया जाए
جہاں پہ ہیڈ وہاں پہ اب عورت ہے جی، یا جو الٹریٹ ہے 25 سال سے زائد جو ہے وہاں پہ کوئی لٹریٹ پڑھا لکھا کوئی نہ تھوڑے سے ہو. اس کے علاوہ جو ڈسیبلٹیز ہیں، جس کے پاس ڈسیبلٹیز تھی، مطلب فزیکلی ہینڈی کیپڈ تھے، ان کے لیے تو خاص خصوصاً 3% ہے ہی اس اسکیم میں جی. تو اس ترتیب کے حساب سے ان کو وہ لسٹ مرتب کر رہا جی. مزید بات کریں گے اس پہ، لیکن ڈاکٹر مرتضیٰ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چنانچہ آپ بلاک کی لیول پہ کام کرتے ہیں، تو جو یہ مستفیدین ہوتے ہیں جن کو یہ استفادہ ملتا ہے اس اسکیم سے، اندرا آواس یوجنا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ وہی جیسے ڈائریکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک لسٹ مرتب ہوا ہے سوشل اکنامک کاسٹ سینسس کے تھرو 2011 میں جی. تو وہ بینیفیشریز کا لسٹ ہمیں آن لائن اویلیبل ہے جی. وہ لسٹ ہم لے کے اپنے بلاک میں جاتے ہیں، اپنے پنچایت حلقوں میں جاتے ہیں، اور ان بینیفیشریز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر ہم اپنی گرام سبھا بلاتے ہیں، گرام سبھا میں ہم یہ لسٹ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہاؤس ہولڈ جو ہے یہ ہمارے سوشو اکنامک کاسٹ سینسس میں پائے گئے ہیں، اور ان میں سے پھر آپ اپنی جگہ پہ لیول پہ ویریفیکیشن کرواتے ہیں کہ واقعی اس میں ابھی ایز آن ڈیٹ وہ جینون ہے یا اس کا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے. سوشل سٹیٹس چینج، کیونکہ 2011 میں لسٹ بنی ہے، اور اس دوران ہمیں اور بھی ایسے ایشوز آتے ہیں، جیسے سوشو اکنامک کاسٹ سینسس کے بعد آپ چنانچہ پتہ ہے کہ فیملی میں فریگمنٹیشنز ہوتی رہتی ہے. ود دا پیسیج آف ٹائم جو 2011 کے بعد بہت ساری ایسی نئی فیملیز بن گئی، کوئی گھر سے الگ ہو کے نیوکلیئر فیملی بن گئی، اور وہ بھی ایک ایلیجیبل ہاؤس ہولڈ بن جاتا ہے. تو ایسے کیسز بھی بہت سارے آ گئے، اور اس کے بعد بھی اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے ٹائم ٹو وہی اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے کیا اس میں ہم نے پرماننٹ ویٹ لسٹ، ایک نان سیک ڈیٹا کہتے ہیں، جو نارملی سوشو اکنامک کاسٹ سینسس میں نہیں تھا، وہ ہم نے نان سیک میں لایا. وہ ابھی ہمارے پاس لسٹ، جیسے میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کی بات کروں، ہمارے پاس آلموسٹ ہم نے 10,000 فیملیز آئیڈینٹیفائی کی ہے 2011 کے بعد، جو الگ سے فیملیز بنی ہے، اور ان کے لیے پھر ایک فیز سیکنڈ میں ان کی ہاؤسنگ سٹارٹ ہو جائے گی. جو ہی جو ہمارے پاس آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ لسٹ ہیں، ان لسٹ کو ہم گرام سبھا میں ڈالتے ہیں، وہاں گرام سبھا میں ہم بینیفیشریز کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں، اور وہاں سے ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ اس میں کتنے جینون ہیں اور کن کا کوئی جینون نہیں ہو سکتا ہے، یا کسی کا سوشل سٹیٹس چینج ہوا یا اس نے ابھی مکان بنایا تو وہ نہیں بن سکتا. تو اس کے بعد ہم اسی ٹائم ایک پریورٹی لسٹ بھی فریم کرتے ہیں، کیونکہ جب گورنمنٹ ہمیشہ ایک اسٹیٹ کو ایک ٹارگیٹ فکس کرتی ہے، اور جب اسٹیٹ کے پاس ایک ٹارگیٹ رہتا ہے، وہ ٹارگیٹ پھر ڈسٹرکٹس پہ لگ جاتا ہے. تو ڈسٹرکٹس اکارڈنگلی اپنے بلاکس پہ ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں. تو نارملی اگر میرے پاس کوئی 50 فیملیز ابھی جینون ہو بلاک میں، اور مجھے ٹارگیٹ صرف 40 بندوں کا مل سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک پریورٹی لسٹ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہے. تو ہم گرام سبھا میں جا کے ہر حلقے میں اگر ہمارے پاس 10 ایلیجیبل بینیفیشریز ہیں، اس میں سے ہم گرام سبھا سے ہی پوچھیں کہ اس میں موسٹ ڈیزرونگ ابھی کون ہے جس کو امیڈیٹلی وہاں پر ترتیب دی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ایسا بینیفیشری ہوگا جن کو ہم پہلے پریورٹی پہ دیں، جس کو امیڈیٹ ہاؤسنگ کی ضرورت ہے. اس حساب سے ایک پریورٹی لسٹ سیٹ ہوتی ہے، اور جو ہی ہمارے پاس پہ ٹارگیٹ فکس ہو کے آتا ہے کہ اس حلقے میں آپ نے 2 مکان بنانے، تو ہم پریورٹی کے حوالے سے ان ہاؤس ہولڈس کو اٹھاتے ہیں اور ان کو حساب سے. سرور صاحب، چنانچہ آپ نے ابھی کہا کہ ملک کی سطح پر ایک ٹارگیٹ فکس کیا گیا ہے 31 جنوری 2022 تک اتنے مکان بنوانے ہیں، تو اس میں یہ تو اسٹیٹ لیولز پہ ہوا ہوگا یا یوٹیز کے لیول پہ بھی پھر کیومولیٹو ایک ٹارگیٹ بنا ہوگا ملک کی سطح پر. جموں کشمیر یا خاص کر کشمیر صوبے کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں پہ ٹارگیٹ کیا ہے آپ کے محکمے کو؟ گرامین لیول پہ کیا ٹارگیٹ ملا ہے اور ابھی تک کی اچیومنٹ کیا ہے؟ ٹارگیٹ اس میں یہی نہیں تھا، اس میں یہی تھا کہ جو سوشو اکنامک کاسٹ سینسس دکھا رہی ہے، فرسٹ ٹارگیٹ ہمارے پاس وہی تھا. جو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس لیس کتنے ہیں، تو وہ ہماری جو سروے ہو گئی تھی یہاں پہ، اس کے حساب سے سوشو اکنامک کاسٹ سینسس وہ ریونیو نے کی تھی، ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کی تھی. تو اس کے حساب سے ایز پر دیٹ پیرامیٹر جو اس میں دکھائے گئے تھے، تو اس میں ہمارے لگ بھگ 43,000 تھے اس میں آئیڈینٹیفائڈ بینیفیشریز کشمیر صوبے میں. کشمیر ہاں انکلوڈنگ، تب تو تو اس میں پھر جو ہم نے ریویریفیکیشن کی بیفور، کیونکہ یہ مینڈیٹری تھا کہ آج کے اسٹیٹس میں پریزنٹ اسٹیٹس اس کا دیکھیں گے، تو اس میں سے ہم نے پایا کہ لگ بھگ 8,000 ہی کچھ جو ہیں ہاں اس کے جو حقدار ہیں، جن کو دیا جائے، جو کچے گھر میں رہتے ہیں یا جن کے پاس ٹوٹلی ہے ہی نہیں، کرائے گھر میں رہتے ہیں. کشمیر کے 10 اضلاع کی بات. یس جن کے کیا ہوگا. تو اس ٹائم ہم نے لگ بھگ 8,000 آئیڈینٹیفائی کیے، اس میں سے ہم نے 7,500 ابھی تک بینیفٹ دیا ہے ان کو. تو اس میں سے ایون 6,500 بھی کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جورنگ جو سینسس اب اس میں یہ آ گیا تھا جورنگ دیز 10 ایئرس، جو 10 سال آ گئے، اس میں سے
ہم نے جو ریویریفیکیشن اپنے ڈپارٹمنٹ نے کی اس کو ہم کہتے ہیں نان سیک، اس میں سے 1,18,000 ہم نے جو کیے ہیں اس میں سے بینیفیشریز آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں جی، مگر ان کو ابھی ہم نے نہیں دیا ہے. دوز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ. ہم نے واپس ان میں سافٹ ویئر میں ڈالا، ان کو جیو ٹیگ کر کے باضابطہ ان کو آواسافٹ پلس میں وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. تو وہ ہم نے پرووائڈ کیا ہے گورنمنٹ کو وہ لسٹ. تو جب ہی وہ اس میں بھی وہ کہیں گے کہ ان کو دے دیجئے تو دے ول بی اپروڈ، تو ان کو بھی ہم واگزار کریں گے اس حساب سے. اب یہ ہے کہ میں بتاؤں گا اس میں کہ جو ہے انسٹالمنٹ ایک اس میں بینیفیشری کو کیا ملتا ہے. بینیفیشری کو ایکچولی 1,30,000 ملتا تھا. پہلے آئی اے میں تھا اس کو 75,000. یہ ہلی اور پلین ایریاز میں ہمارا ہلی ایریا ہے تو اس کو ہم تھوڑا ایڈوانٹیج ہے. ایک تو ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں ریشو کے حساب سے ہم کو اپنے یو ٹی کو یا اسٹیٹ کو دینا پڑتا ہے only 10%. 90% از بورن بائی دا سینٹر گورنمنٹ. باقی کو 75-25 ریشو کے حساب سے ہوتا ہے. تو ایک تو وہ ہے. اس میں ہم نے ایک تو 1,30,000 کو ملتا ہے، اس کو ہم بائفرکیٹ کرتے ہیں 3 انسٹالمنٹس میں. پہلا ہم دیتے ہیں ان کو فرسٹ جب آئیڈینٹیفائی کہ اس کو کہ پلنتھ بنائیں. جب پلنتھ کمپلیٹ ہو جائے تو اس میں ہم پھر جیو ٹیگ کرتے ہیں، اس کا فوٹو لیتے ہیں، آن لائن چڑھتا ہے وہ. اس کے بعد اس کو سیکنڈ انسٹالمنٹ پھر اور ہم دیکھتے ہیں 50,000 کا. تو 1,00,000 اینڈ تھرڈ ہم دیتے ہیں جب وہ چھت لگائے. اس ٹائم ہم اس کے ایڈیشنل میں انڈر SBM سوچھ بھارت مشن کے تحت ہم نے 12,000 اس کو دیتے ہیں ٹوائلٹ فیسلٹی. تو یہ مربوط کنورجنس وہ بھی آتا ہے اس میں. SBM میں 12,000 اور MG نریگا کے تحت 100 دن تو دینے ہی ہم کو. ہم اس کو بولتے ہیں آپ اپنے ہی گھر پہ کام کر دیجئے اور ہم آپ کو 95 دن دیں گے، 95 ڈیز. تو اس کا بھی 18,000 بنتا ہے. 18,000 12,000 اور 1,30,000 یا 1,60,000 بنتا ہے کوئی کمپوننٹ. ان ایڈیشن اگر کوئی چاہے گا کہ وہ لون بھی لے بینک سے تو میکسیمم اس کو 70,000 بینک لون انڈر ڈفرینشیل ریٹ آف انٹرسٹ دے سکتا ہے. جی مرتضیٰ صاحب، جو 1,30,000 کی فی الحال بات ہو گئی جو اسٹرکچر کے لیے ملتا ہے، میں پھر سے یہ دہراؤں گا، چنانچہ آپ فیلڈ میں خود کام کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو مستحق اس اسکیم کا ہے وہ 1,30,000 میں اچھا گھر بنا سکتا ہے یا نہیں؟ وہی جو ابھی مسئلہ آپ نے صحیح بجا فرمایا کہ 1,30,000 میں گراؤنڈ ریئلٹی تو بڑا مشکل ہے. مکان بنانا 1,30,000 میں اگر دیکھا جائے تو وہ پلنتھ ہی بن جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ہم نے بینیفیشریز جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کچھ خود بھی جمع کیا ہوتا ہے. تو نارملی ان کا کیا رہتا ہے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک سا اچھا سا پلنتھ بنایا ہوتا ہے جس میں کم سے کم 4 کمرے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کا اسٹرکچر بھی ایسا بنانا ہے کہ وی ہیو ٹو فیس دا ہارش ونٹرس آلسو. تو یہ وہاں نہیں کہ جیسے باقی جو ٹراپیکل ایریاز ہیں ہمارے وہاں گرمیاں ٹھیک رہتی ہیں تو سمپل اسٹرکچر بنا کے بھی چل جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک کنکریٹ اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے. تو نارملی یہ ہم سارٹ آف ایک اسسٹنس بن جاتی ہے. اٹس ناٹ کہ ہمیں سارا اماؤنٹ مکان کے لیے نہیں ہے. تو ہم نے ان چیزوں میں تو ہم کہیں ڈفیکلٹیز بھی فیس کرتے ہیں کہ کسی نے پلنتھ بنایا، اس نے قرضہ بھی لیا ہوتا ہے اور ہم سے 50,000 بھی لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا آگے بنانے کے لیے. تو ہم پہ بھی پریشرائز آتا ہے کہ بھائی یہ مکان بنوانا ہے تو آپ آگے بھی اس کا لینٹرن لیول تک چڑھا دو. اگر آپ نے پھر اتنا مکان کیوں بڑا بنانا تھا جب آپ یہ نہیں بنا پاتے. تو یہ چیزیں گراؤنڈ میں یہ ریئلٹیز آتی ہے کہ اس چیز کو کیسے پھر آپ ٹیکل کرتے ہیں اور کیسے حل کرتے ہیں؟ نارملی ہم نے دیکھا ہے اس آواس یوجنا کے تحت بہت سارے لوگوں نے صرف پلنتھ بنائی ہے اور وہیں پہ کام رک گیا، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا. میں اپنے بلاک کی بات کرتا ہوں. میرے بلاک میں ابھی جو سیک ڈیٹا کے حساب سے ہمیں جو 2020 تک ہاؤس فار آل کے لیے اسکیم میں میرے 73 کیسز سینکشن ہو گئے تھے. ماشاءاللہ 73 میں ہم نے 73 کی پہلی انسٹالمنٹ دی تھی. اور جب میں نے جوائن کیا تھا تھوڑا سکور کم تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے 70 کا سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی کر دیا اور 61 کی تھرڈ. مینس جو آؤٹ آف 73 میں 61 کے کمپلیٹ ہاؤسز ہو گئے. جیو ٹیگنگ بھی ہوگی. ہم لاسٹ جیو ٹیگنگ جب مکان کمپلیٹ ہو اس کے بعد فائنل جیو ٹیگنگ کرتے وہ بھی ہوگی. میرے پاس 9 کیسز بچے ہیں جس میں مجھے ایسے 2 کیسز آئے ہوئے ہیں انسٹنسز جنہوں نے پلنتھ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس میں ایک لیڈی ہے، ہیڈ آف دا لیڈی، اور وہ تھوڑی مینٹلی انساؤنڈ بھی ہے. تو ان کو بڑا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے گراؤنڈ میں. اب ہم بھی ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اگر گاؤں میں جو اور آپ کی جو اوقاف کمیٹیز ہے وہ اگر آپ کو تھوڑا کہیں لینڈ کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ تھوڑا بنائیں، کیونکہ ہم ایک ٹائم ہم باؤنڈ ہوتے ہیں
کہ ہم آپ کو چیز ایڈوانس میں نہیں پیمنٹ کر سکتے, جب آپ کوئی اسٹرکچر نہیں تھوڑا بنا سکتے اس کے بعد ہی ہم پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہم تھوڑا ان کو موٹیویشن کرتے ہیں, اور جب موٹیویشن سے بھی نہیں چلتا تھوڑا ہم کاغذی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نوٹس ایشو کر دیتے ہیں, نہیں تو آپ کو ہم ریکور کر دیں گے, جو آپ کو دیا ہوا وہ بھی ریکور کریں گے, پھر آپ کو مکان نہیں مل جائے گا. تو ابھی ایسے 2 کیسز آتے ہیں, بٹ نارملی پھر ہو جاتا ہے. اب اس میں ایڈ کروں گا, اس میں میں تھوڑا ایڈ کروں پہلے. بالکل آپ ایڈ کیجئے, لیکن میرا ایک ساتھ میں ایک سوال رہے گا کہ جب بھی کوئی ایک عام آدمی مکان بناتا ہے تو ایریا کتنا بنائے, وہ کتنے اسکوائر فیٹ کی, یہی مجھے کہنا ہے, اس میں فیملی سائز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی ڈفرینٹ فیملی. اس میں یہی ہے, دیکھیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مکان ہو جائے, جی, اس وجہ سے ہم پھر ہو جاتے ہیں ٹریپ میں, ہم بنانے پہ نہیں پاتے ہیں, ہم پلنتھ پہ ہی رہتے ہیں. ایکچولی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایز پر دی اسکیم کی گائیڈ لائنس میں 25 اسکوائر میٹر. جی, اٹ از اونلی 25 کو 2000 اگر ہم کریں گے 250 اسکوائر فیٹ کو 2 کمرے اس کو بن سکتے ہیں, ایک کچن. اس میں فیملی سائز کا کیا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے؟ نہیں, اٹ از اپ ٹو دی فیملی, وہ کتنا بنائے ایز پر ہز. اچھا, منیمم ہم ہے کہ کم سے مل رہا ہے وہ 225 میٹرز کے لیے, 25 اسکوائر میٹر, یس منیمم, دس از دی منیمم ریکوائرمنٹ. ہم کو دیکھنا ہے کہ اتنا اس نے کم سے کم بنا دیا. جی, 20 اس کے زائد بھی بنا سکتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں, مطلب کسی سے ادھار بھی لیتے ہیں, کوئی ڈونیٹ بھی کرتا ہے. دیکھیں نا, بہت سارے ایسے سوشل آرگنائزیشنز بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹس بھی ہیں, یا کچھ گھر بھی ایسے ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ اس کی حالت خراب ہے, اس سے بھی ان کا مطلب اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, تو بنا سکتے ہیں, پھر یہ کمرے 2 بنا سکتے ہیں. بالکل سرور صاحب, مکان بنانے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے زمین. تو کیا اس آواس یوجنا کے تحت مستحقین کو زمین دی جاتی ہے, یا ان کو زمین خود ارینج کرنی پوری ہے؟ ہمارے اس ٹائم ٹوٹل آئیڈینٹیفائڈ 3 کیسز تھے, کلگام کے 2, اور ہمارا ایک تھا گاندربل میں 1 کیس جو لینڈ لیس ہم کو پایا گیا. تو اس میں ڈائریکشن دی گئی ہے ڈپٹی کمشنرز کو کہ ان کے لیے آپ دیکھ لیجئے زمین جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے, وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیجئے. اسکیم کے دائرے میں یہ نہیں, وہ ایڈیشنل دینا ہے, ان کو الگ سے دیکھنا ہے, وہ اپنے یوٹی کو دیکھنا ہے یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ ان کو اس کے لیے لینڈ لیس کو لینڈ پرووائڈ کرنا ہے, جس پہ وہ مکان بنا سکے, اور مکان کے لیے تو ان کو مدد ملے گی. جی, ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب, جو اس اسکیم کے مستحقین ہیں ان کو کس طرح کی مدد دی جاتی ہے؟ جیسے آپ نقدی دیتے ہیں یا ان کو میٹیریل دیتے ہیں؟ جب ہم ان کا سینکشن, ایک بار پہلے ہم نے بینیفیشری کو آئیڈینٹیفائی کر دیا, اس کے بعد اس کی ہم نے اکاؤنٹ ڈیٹیل سارے لیتے ہیں. یہ سسٹم سارا PFMS کے تھرو چلتا ہے. اب یہ سارا DBT کے ٹرانسفر پیسہ ہوتا ہے, ان کے بینک اکاؤنٹ ہم فریز کر دیتے ہیں, ان کا اکاؤنٹ نمبر لیتے ہیں, وہ فریز ہو جاتا ہے. جب وہ پلنتھ بناتے ہیں تو اس کا ایک فارمیٹ ایک ہمارا آتا ہے رف کاپی پہ, وہ فارمیٹ ہم سبمٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے فوٹوگرافس ساتھ میں رہتے ہیں. جب وہ فوٹوگرافس لگ جاتے ہیں کہ ان نے پلنتھ بنایا, ہم گراؤنڈ جا کے ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم PFMS کے تھرو اپنے اکاؤنٹ کے تھرو, اسٹیٹ اکاؤنٹ کے تھرو ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ود دا پیسیج آف ٹائم جب وہ سیکنڈ انسٹالمنٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے وہ بھی کریڈٹ ہو جاتا ہے, تھرڈ کے لیے. اور سائمنٹینیسلی اس کا جو ہمارا جو ہم نے کہا کہ نریگا میں ان کو 95 جو مین ڈیز ان کو اپنے لیبر ملتے ہیں کہ اپنے مکان پہ کام کرنے کے لیے ان کو ہم ایک امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے. اور وہ 95 لیبر ڈیز راؤنڈ اباؤٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آج کے 2021 میں 204 روپے ملتے ہیں ان کو پر ڈے. تو اس کے حساب سے جتنا وہ اماؤنٹ بن جاتا ہے وہ بھی ان کا سائمنٹینیسلی 3 انسٹالس میں کریڈٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ہم 30 ڈیز کر کے ان کو 3 انسٹالمنٹس میں دیتے ہیں. جو بھی بینیفیشری ہے اور جس کو وہ پیسہ ملتا ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں گیا, وہ اس کو مکان بنانے پہ ہی خرچ کرے, کہیں اور خرچ نہ کرے, اس چیز کو کیسے انشور کرتے ہیں آپ؟ دیکھو, جب وہ کوئی اسٹرکچر بناتے ہیں تبھی تو ہم پیسے ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اسی پہ وہ پیسہ خرچ رہا ہے. اگر وہ اسٹرکچر نہیں بنا رہا ہے تبھی تو ہم ریکوری نوٹسز کا وہ ایشو کرتے ہیں کہ اس نے کہیں اور تو نہیں خرچا ہے. پراپر اینڈ یوزر فنڈز پہلے وہ انشور کرتے ہیں فنڈز پراپرلی یوز ہو گئے. سرور صاحب, یہ جو پوری اسکیم ہے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ آن لائن ہے. جیسے جس کو بھی اپلائی کرنا ہو یا جو بھی آئیڈینٹیفائی, یہ سب آن لائن ہوتا ہے. لیکن جن کو اس کا فائدہ ملتا ہے ان کو شاید وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے اور ان کو زیادہ ایکسپوجر بھی نہیں ہے, تو بہت ساری شکایات ملتی ہیں کہ ان کو دقتیں پیش آتی ہیں اپلائی کرنے میں یا پھر فالو کرنے میں اس کو. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پتہ ہے پنچایتی راج سسٹم یہاں پہ اب ہے ان پلیس, تو تینوں ٹائرز جو ہیں بیسک جو ہیں آلریڈی, مطلب 2018 سے ہم نے پنچایتی راج سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ. پہلے 2011 سے, تو زیادہ تر اب 2016 سے جو نئے آ گئے اس میں سرپنچ پنچز. تو پنچ باڈی ایکچولی انہیں کو دیکھنا ہے کہ جو آئیڈینٹیفائڈ بینیفیشریز جو ہے انہیں کو ملے, اور وہ بھی ریویریفیکیشن اس میں ہے کمپوننٹ کی گرام سبھا میں یہ ریویریفائی کر سکتے ہیں. کوئی کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے کہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی بینیفیشری کیا ہے, جو آپ نے
پہلے ہی ہم نے کہا تھا, مرتضی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم پرماننٹ ویٹ لسٹ بناتے ہیں, اسی کو اپڈیٹ کرتے ہیں ہم ریگولرلی. اگر ہو سکتا ہے کسی کا اسٹیٹس چینج ہوا ہوگا, اس نے خود اس کے اپنے ریسورسز ہیں, اس کی خود آمدنی کے وسائل, یا کوئی امپلائڈ ہو گیا, کوئی امپلائڈ ہو گیا, وہ سروس میں آ گیا, اس کے اپنی اکنامک کنڈیشن امپروو ہو گئی, تو اس نے خود بنایا, تو اس بینیفیشری کو پھر ڈیلیٹ کرنا ہے. اس میں اپڈیشن وہی پنچایت کو ہی کرنا ہے, اپنی گرام سبھا. تو ہم خود نہیں کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی پنچایت ہی, اسی میں پنچایت باڈی پرائیورٹائز بھی کرتی ہے, وہی وہ لسٹ بھی مطلب پورا ڈسپلے کرتے ہیں اپنی پنچایت میں کہ اب یہ بینیفیشری رہ گئے ہیں, اور اس میں یہ پرائرٹی ہے کہ پہلے اس کو دینا ہے, اس کو دیکھا, سیکنڈ پہ یہ ہے. جی ڈاکٹر مرتضیٰ, اس میں کیا کوئی مد ایسا رکھا ہے کہ یہ فائدہ اس آدمی کو دینا ہے جس کی کوئی خاص انکم ہو, کوئی سلیب رکھا ہوا ہے انکم کے ساتھ, اس کا کوئی وہی نارملی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے راشن کارڈ بھی چیک کرتے ہیں. نارملی یہ بی پی ایل جو یہاں پر آج کل جو پریورٹی ہاؤس ہولڈرس ہوتے ہیں, جو بی پی ایل انکم میں آتے ہیں, یا جن کا منتھلی وہی اس ٹائم رفلی دیکھا جاتا تھا 3000 کے پاس, 3000 سے کم ان کی انکم ہو, اور نارملی اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ وہ بی پی ایل فیملی سے تعلق رکھتا ہو. اب ڈاکٹر صاحب سے میں ابھی یہ بھی ایڈ کرتا ہوں اس میں, ابھی جو آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کی, ابھی جیسے نان سیک کی ڈیٹا میں نے بات کی, جو پرماننٹ جو ہمارا لسٹ بنا ہے, اس میں گراؤنڈ پہ ہمیں اتنی دقت یہ آئی کہ جو لسٹ ہمارے پاس آلریڈی آن لائن چڑھا ہوا تھا, ہم نے ان کی ریویریفیکیشن کرائی. جیسے ہم کہتے ہیں یہ کنٹینیوسلی ایک ڈائنامک پروسیس ہے, کسی کا سوشل اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے اور کوئی نیا بندہ ایلیجیبل بن جاتا ہے اس کورس آف ٹائم میں. تو جب ہم ویریفیکیشن کراتے تھے تو وہ لسٹ اوبیسلی پبلک میں چلا جاتا تھا, اور پبلک کوئی لسٹ میں ایسا نام بھی دیکھتے تھے جو کہتے تھے یہ تو جینوئن ہے نہیں, اس کے پاس تو اسٹرکچر بنا ہوا, تو یہ کیسے, اس کا نام کیسے آیا. اور سائمنٹینیسلی ایسا کیس بھی آتا ہے وہاں اس بندے کے پاس ابھی ٹین کا شادی ہے, اور لیکن وہ اس لسٹ میں نہیں آیا کیونکہ وہ ریسنٹلی کہیں باہر سے ایک الگ نیوکلیئر فیملی بنی ہے. تو اس میں ہمیں بہت ہیکٹک بڑا وہ میڈیا کو فیس کرنا پڑا کہ نہیں جی آپ نے جی کیسے ان کو غلط چڑھایا ہوا. ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ جس ٹائم یہ بینیفیشری چڑھا ہوا تھا اس ٹائم یہ جینوئن ہو سکتا تھا, ود دا پیسیج آف ٹائم اس کا سوشل اسٹرکچر چینج ہوا تو اس نے اسٹرکچر بنایا ہوا. تو سائمنٹینیسلی اس کرائسس کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھی ہم نے یہ چیز بھی کہی کہ ہم ان کو یہ کہا کہ ہم انشور کریں گے جو ریویریفیکیشن میں ابھی جینوئن نہیں ہوگا اس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں سائمنٹینیسلی ان کی اب آدھار سیڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا فول پروف میکنزم بن رہا ہے. ہم نے آلموسٹ 99% ان کی آدھار سیڈنگ کر کے رکھی ہے ان کے رجسٹرڈ اکاؤنٹ کے ساتھ. کل کو یہ دقت نہ آئے کہ بینیفیشری کوئی ڈفرینٹ اکاؤنٹ نمبر دے دے, تو وہ فول پروف بن گیا. اور سائمنٹینیسلی جو بینیفیشریز اس پرماننٹ نان سیک میں نہیں ہیں ابھی, تو ہم نے ان کی بھی لسٹ لے لی کہ ہم نے کہا نو ڈاؤٹ گراؤنڈ پہ ہمیں یہ لسٹ ابھی جینوئن ملی اور آپ لسٹ میں نہیں ہو, تو ہم نے کہا جو ہی ایسا گورنمنٹ کا کوئی ڈیسیجن ہوگا وہ سائٹ کو آن کریں گے تو ہم سائمنٹینیسلی آپ کا نام بھی اس میں چڑھا دیں گے. سرور صاحب, جب بھی سرکار کوئی فلاحی اسکیم لے کر آتی ہے, ترتیب دی جاتی ہے تو اس کو متعارف کیا جاتا ہے, تو بہت ساری انسٹنسز ایسی رہی ہیں کہ جن لوگوں کے لیے وہ اسکیم ہوتی ہے ان تک میسیج ہی نہیں جاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ اسکیم آئی ہے. جن کے لیے پردھان منتری آواس یوجنا بنی ہے ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ آپ اس سے استفادہ کریں, کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں نا, اویئرنیس کیمپس, گرام سبھا, یا جو آپ دیکھیں بلاک دیوس ہو رہے ہیں, جی اسے ایسے ہی ہم پنچایت میں بھی کرتے تھے, پنچایت دیوس ہی ہم کہیں گے اس کو. وہاں پنچایت لیول بھی ایسی اویئرنیس کمپلینٹ ریڈرسل ہے میکانزم, اس پہ یا کمپلینٹ باکس بھی ہم نے ہر کسی پنچایت پہ رکھا ہے, تاکہ جس کی بھی کوئی جو کمپلینٹ ہو یا جس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس تو ہم دیتے رہتے ہیں ہر کسی فیلڈ میں پنچایت لیول پہ ہے. اب اس میں یہ نہیں دکھتا ہے کہ ہم اس کو پبلسائز اتنا نہیں کر پاتے ہیں کہ یہاں پہ آج ہم نے اویئرنیس کیا, یہاں پہ اویئرنیس ہم نے آج کیا, مگر لوگوں کو اس کی علمیت پوری طرح ہے. اب یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں آ جائیں, اس کا بینیفٹ ہم بھی لیں. تو اس میں سیٹ پیرامیٹرز ہیں, ہم ان کو مدد نہیں کر پاتے ہیں اس میں, کیونکہ اس میں ہم کو پتہ ہے آئیڈینٹیفائڈ کون سے ہیں, کن کو دینا ہے ایز پر دی گائیڈ لائنز آف دی اسکیم, تو انہی کو مل جائے گا, باقی کوئی نہیں ہے. اور اس میں ہم نے ایڈیشنل کیا ہے بینیفیشری کے لیے, ہم نے اس اسکیم میں جو ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, میسن ٹریننگ. جی ہاں, اس میں سے ہم جو ایک تو بینیفیشری ہے, ہم اس کو چاہتے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جو بینیفیشری ہے, جو یہ پی ایم اے بینیفیشری ہے, اس کا سکل بھی ہو جائے ایسے کہ وہ لائیولیہوڈ اس کا انکریز ہو جائے گا, اکنامک کنڈیشن اس کی انکریز. تو اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, پچھلے سال بارہمولہ میں ہم نے 50 ایسے کیے جن کو ہم نے یہ ٹریننگ دی. اس ٹریننگ کے دوران 45 ڈیز ٹریننگ ہے, یہ اپنا ہی گھر بناتے ہیں, میسنری کی اسی میں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پہ. ہاں, اس میں ہم نے انگیج کیا ہے ایک
कंसल्टेंट को, जो उनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग देते हैं, 45 डेज़ ट्रेनिंग देते हैं, और इनको इस दौरान ट्रेनिंग के इनको 250 रुपये भी पर डे के हिसाब से हम इनको देते हैं ट्रेनिंग के दौरान तो पर बेनिफिशियरी। ये एक फ़ायदा, मज़ीद ये फ़ायदा है कि एक रोज़गार के वसाइल भी उसमें पैदा होते हैं, वो 250 उसको मिलते हैं या फिर ये 250 उस हिसाब। डॉक्टर मुर्तज़ा, जब ये मकान बनाती हैं तो एक बार मकान बन गया, लेकिन कभी ना कभी मकान में रिपेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई ऐसा पहलू है, कोई ऐसा मद है कि उनको रिपेयर्स के लिए कोई मदद मिले? देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि PMAY से पहले हमारा IAY चलता था। IAY में ऐसा होता था कि अपग्रेडेशन के लिए भी ये चीज़ें आती थी जी, अपग्रेडेशन में उनको पैसा मिलता था। यहाँ हमारा जब CDF MLA फंड आते थे, CDF में ये केसेस आते थे हमें कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में, लेकिन PMAY में ऐसा भी कोई ऐसा पहलू नहीं है कि आपको अपग्रेडेशन के कुछ लिए मिलेगा। वहाँ जो भी है वो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए मिल गया, बस मिल गया आपको, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा, तो उसी न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे खर्चने। और सरवर साहब, आखिर में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जब ये मकान बन गया, इसकी ऑनरशिप किसके पास रहती है? ऑनरशिप देखिए इन्हीं के पास, जिसका है उसी के पास, मगर हम प्रेफरेंस चाहते थे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस भी है कि ज़्यादातर बेहतर है कि अगर ये फीमेल के नाम हो जी, जो फीमेल फैमिली में सबसे बड़ी हो जी, फीमेल हो, हाँ जी, मतलब उसके नाम हो। अगर अब हो सकता है कोई कहेगा नहीं जी, हस्बैंड कहेगा नहीं जी मेरे नाम हो, तो कम से कम जॉइंट नेम हो, जॉइंट इन द नेम ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड हो जी। ज़्यादातर हमारा वही रहता है, बाकी किसके पास जो भी हो एल्डर मेंबर वो उसके नाम होता है। तो जब ये ऑनरशिप उसके नाम की बनती है, तो जो अदालती फीस वगैरह है या रजिस्ट्रेशन की फीस है, क्या वो उनको देनी पड़ती है? या इसमें नहीं है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसे कोई फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है, तो ऑनरशिप वैसे ही उनके नाम हो जाती है। सरवर साहब, जो ग्रामीण आबादी हमारी है, देही आबादी है, जो इस स्कीम के मुस्तहिक हैं, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है, मैं कहता हूँ कि इसमें भी अभी भी हमारे पास आते हैं, जो आते हैं एप्लीकेशन लेके, जैसे मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि बहुत सारे जो नॉन सेक में भी ये नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी साइड जो आवासॉफ्ट प्लस में वो बंद हो गई, क्योंकि उसमें उन्होंने टाइम लाइन्स रखी थी कि उस टाइम लाइन्स तक जितने हो गए उनको कवर कर दो, आप उनको अपलोड कर दो। मगर उसके बावजूद हमारे पास जितने भी अभी भी बेनिफिशरीज आए, मैं उनसे कहता हूँ कि जो हैं वो वाकई हैं, हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। और आवासॉफ्ट प्लस पे अभी हमारे यहाँ दर्ज नहीं हुए हैं, अपलोड नहीं हुए हैं, तो वो भी बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह आइंदा उसमें भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तो उनको भी हम उसमें जो है PMAY की जो भी इंस्टॉलमेंट है उनको वागुजार करेंगे जो ही हमारे डायरेक्शंस उस बारे में। सरवर साहब, मेरा मानना ये है कि किसी भी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए या मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस, जो मैंने बात की, जानकारी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप अपने महकमे की सतह पर इस स्कीम की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आम करने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। बहरहाल, आप आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुर्तज़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा एक वर्ड इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो अवेयरनेस पे आपने बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। अवेयरनेस पे मेरे लिए वहाँ के हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे यही मैसेज कन्वे करूँगा कि हम जब भी आपको ग्राम सभा बुलाते हैं तो काइंडली उसमें पार्टिसिपेट करें। जब तक ये पार्टिसिपेटरी नहीं बन जाएगी तब तक चीज़ों, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी जो ब्लॉक दिवस का मकसद यही है कि पब्लिक आउटरीच हो, और पब्लिक आउटरीच में लोग भी पार्टिसिपेट करें। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पब्लिक इसमें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।